हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रबीउल अव्वल के बाबरकत लम्हात हैं, लम्हात मुक़द्दस हैं ये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना भी है, वफ़ात का महीना भी है। और इस महीना के अंदर मुसलमान ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत के साथ करते हैं। ये एक बहुत ही अहसन अमल है कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, आपका ज़िक्र करते हैं, आपका तज़किरा करते हैं, और बड़ी शिद्दत कसरत के साथ। एक है कि आप इस माह मुक़द्दस में पैदा हुए, और एक है कि आप इस माह मुक़द्दस में दुनिया से रुखसत भी हुए। पैदाइश पर कुछ लोगों को ये इख्तलाफ मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम कौन सी तारीख को पैदा हुए, लेकिन वफ़ात रसूल पर किसी का इख्तलाफ नहीं मिलता। आपके पैदा होने की जब जिक्र आता है तो उसको मिलाद रसूल कहते हैं, और जब आपकी वफ़ात का जिक्र आता है तो वह आपका वफ़ात रसूल कहलाता है दिन। मिलाद वलादत से है, पैदाइश से है। दुनिया के अंदर एक फ़र्द ऐसा नहीं जो मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर हो, ना मुसलमानों में ना किसी और मजहब में। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, पैदाइश हुई, आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम मक्का की सरजमीन पर चले, पैदा हुए तो आपको सादिक और अमीन का लक़ब मिला, पैदा हुए तो आपको अल्लाह ताला ने गारे हिरा के अंदर वही का नुज़ूल करके नबूवत से सरफराज किया, पैदा हुए तो आपने हज़रत खदीजा से शादी की, पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए, पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 अज़वाज अता फरमाई, पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको कोई सफ़ा पर कलमा हक की तबलीग करने के लिए खड़ा किया। आप पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको ताइफ की वादी में किस तरह सऊबतों के लिए चुना, पैदाइश हुई तो अल्लाह ने मेराज पर अपने पास बुला लिया। हमारे आका पैदा हुए तो हज़रत जिब्राइल आए, एक बार नहीं कई बार आए। हमारे आका नबी अलैहिस्सलाम की वलादत पैदाइश हुई है तो आप पर कुरान नाजिल हुआ है। आप पैदा हुए हैं तो आप मक्का से मदीना हिजरत करके गए हैं, आपका मिलाद वलादत हुई है तो आपको अल्लाह ताला ने मदीना का मरकज़ मस्जिद नबवी अता फरमाई है। आपकी वलादत पैदाइश को माना जाएगा तो आपके जिहाद और 27 ग़ज़वात का तसव्वुर इंसान के जहन में आएगा। अगर आपका मिलाद वलादत हुई है तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बनकर मक्का में दाखिल हुए हैं, और अगर मिलाद को आप मानेंगे तो वफ़ात रसूल हुई है ना। आप दुनिया से गए हैं तो मिलाद का कोई इनकार कर सकता है? कोई मिलाद का मुनकर हो सकता है? मिलाद वही मानता है, चाहे वो लफ्ज़ मिलाद कहे या ना कहे, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। इसलिए कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में आपको नबूवत मिली, इस दुनिया में आपने किस तरह जो है इंसानियत के लिए खिदमत सर अंजाम दी, ये सारा वो टॉपिक है। जब मुसलमान नहीं काफिर भी, आप किसी बड़े काफिर से भी पूछे कि तुम बताओ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो आपको बताता हुआ नजर आएगा कि आप पैदा हुए
اردو میں، عربی میں میلاد اسے بولا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں آپ کہیں تو برتھ ڈے ہو جائے گا، وہ آپ کا پیدائش کا دن ہے وہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کے میلاد کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ انکار ہو سکتا ہے تو نبی کے پیغام کا، نبی کے مشن کا، نبی کے مقصد کا۔ نبی پیدا ہوئے یہ ابو جہل بھی مانتا تھا، نبی کا میلاد ہے یہ ابو جہل بھی مانتا تھا، نبی پیدا ہوئے یہ ابو لہب بھی مانتا تھا، نبی پیدا ہوئے یہ عتبہ بھی مانتا تھا، نبی کا ولادت ہوتی ہے یہ شیبہ بھی مانتا تھا، نبی کا پیدائش اور میلاد کا کہ آپ دنیا میں آئے یہ امیہ بن خلف بھی مانتا تھا۔ دنیا کے سارے کافر جو مکے میں اس زمانے میں رہتے تھے وہ نبی کے میلاد کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ آپ بتائیں۔ سارے مانتے تھے، بعد والے بھی مانتے ہیں، لیکن اس زمانے کے کافر نبی کے میلاد کو مانتے تھے، نبی کے پیغام کو نہیں مانتے تھے۔ آج کے دنیا کے کافر بھی نبی کے میلاد کو تو مانتے ہیں، نبی کے پیغام کو نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ نبی کے میلاد کا نہیں ہے بلکہ نبی کے پیغام کا ہے، نبی کے مقصد کا ہے۔ حضور پیدا ہوئے یہ تو عیسائی کہے گا میں مانتا ہوں، آپ کہیں گے جی پھر اختلاف کیا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانتا ہوں، وہ کہے گا نبی کریم کی دعوت کو نہیں مانتا، پیغام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، مقصد کو نہیں مانتا، مشن کو نہیں مانتا۔ اس لیے وہ میلاد کے مقصد کو نہیں مانتے، اس لیے وہ نبی کے نہ ماننے والے تصور کہلاتے ہیں۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے میلاد کو بھی مانتے ہیں، نبی کے پیغام کو بھی مانتے ہیں، نبی کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کی جماعت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے مشن کو بھی مانتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی صورت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی سیرت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی سنت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے آج بھی روزے کو مانتے ہیں، اور جنت مانتے ہیں، جنت مانتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میلاد ہے کیا چیز، میلاد کا انکار کیا چیز ہے، حضور اور دیگر انبیاء میں فرق کیا ہے۔ جب آپ کا ایک عام بندہ وہ چینل پہ آ کے کہتا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کریں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تو پوری دنیا کا عیسائی ان کی ولادت کو، ان کے برتھ ڈے کو، ان کے میلاد کو بڑے جوش سے مناتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر طرف چرچا ہوتا ہے کرسمس کا، برتھ ڈے کا۔ 25 دسمبر کو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کو منا سکتے ہیں، یہودی موسیٰ کلیم اللہ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کے میلاد کو منا سکتے ہیں، ہندو اپنے کرشن جی کی میلاد کو منا سکتے ہیں، سکھ اپنے گرو نانک کے میلاد کو منا سکتے ہیں، آپ سارے اپنے خاندان کی برتھ ڈے منا سکتے ہیں، تو محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے میلاد ہم کیوں نہ منائیں، ہم کیوں نہ ذکر کریں میلاد کا؟ یہ آپ کے سامنے وہ جب ذکر کرتا ہے، جب کوئی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو عام مسلمان فوراً کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد منائیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ گرو جی کا، وہ کرشن جی کا، تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو کائنات کے نبی ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو خالی اللہ کے رسول نہیں، وہ ساری کائنات کے نبیوں کے بھی رسول ہیں، وہ سارے نبیوں کا جو ہے مبشر ہے، وہ جنت اور کائنات کی وجہ ہیں، وہ جن کو اللہ نے کائنات میں اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، جو آج بھی روضہ رسول میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں ان کا ہم روضہ رسول کی نسبت رکھ کے میلاد کیوں نہیں منا سکتے؟ تو جواب ایک مختصر ہے، عیسائی اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس میلاد کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ آج دنیا کا ایک ملک، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ملک عیسائیوں کے ہیں، آج ایک عیسائی پادری، آج ایک بشپ، ایک چرچ کے اندر بیٹھنے والا پادری یا ایک شہر کا بشپ یا پوپ پوری دنیا کا ان کا ایک سوال کا جواب دے دے، کیا آپ کے پاس آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کی عدالتیں کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نظام کے تحت لائیں؟ ہمیں عدلیہ کا نظام عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل سے دکھاؤ، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا سسرالی رشتوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے بچوں کو کیسے پالا، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نواسوں کو کندھوں پہ کیسے اٹھاتے تھے، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے بچے آپ کے پشت پہ بیٹھ جاتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، کیا ایسا ہے؟ ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے تھے، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام قاضی چیف جسٹس کیسے بنتے تھے، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام سپہ سالار کیسے بنتے تھے، ہمیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا گھر کیسے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسٹیٹ کے ساتھ کیسے چلا کے دکھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نظام، ایک ریاست قائم کی ہو، ایسا نظام ہمیں دکھا دو، ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے والے بن جائیں گے۔ لیکن عیسائی الٹے لٹک جائیں، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے میلاد کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ شادی کی تھی انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی؟ آپ سارے بولیں کی ہے؟ نہیں کی نا، تو شادی کا نظام ہمیں دے سکتے ہیں؟ جب شادی نہیں کی تو بچے کہاں سے، سسرالی کہاں سے، بیوی کہاں سے؟ آدھا جو نظام سلطنت ہے یا بندے کی معاشرت ہے وہ تو کل عدم ہو گئی کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر جہاد کر کے دکھایا ہو، سپہ سالار قاضی بن کے، کیوں؟ تم یتیم لوگ ہو، تمہارے پاس تمہارے نبی کے صرف برتھ ڈے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، ولادت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ یہودیوں تم بتاؤ، ہندوؤں تم بتاؤ، سکھوں تم بتاؤ۔ میں منبر رسول میں بیٹھ کے اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، میں ملائیشیا میں پترا جایا سے نکلا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ملاقات کے لیے وقت دیا تھا، ہم ملاقات کر کے نکلے تو ایک سکھ فیملی مجھے کہنے لگی میں آپ کو کوالالمپور چھوڑ دیتے ہیں، ہم پوری فیملی ہے، آپ سے تھوڑا سا ہمیں فائدہ ہو جائے گا، کچھ آپ سے رہنمائی لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں آگے بیٹھا، پیچھے اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تو سکھ مجھے کہنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس یہ اختلاف جیسے اختلاف کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ میں نے کہا مجھے ایک چیز بتا دو، گرو نانک کی تعلیمات بتا دو، اگر آج آپ کو ملائیشیا کی حکومت مل جائے یا دنیا میں کوئی حکومت مل جائے، آپ سارا نظام گرو نانک کی زندگی سے مجھے دکھا دو، میں آپ کو حق مان لوں گا۔ جب میں نے واللہ میں اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں، منبر پہ میں نے ایک بار سوال کیا، اس نے پیچھے مڑ کے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ وہاں کی بڑی پی ایچ ڈی تھی اور بڑی ڈاکٹر تھی، کسی اس پر ادارے میں بڑی پوسٹ پر تھی، تو وہ مجھے
دونوں کہنے لگے کافی دیر خاموشی کے بعد کہ ہمارے پاس گرو نانک کی زندگی نہیں ہے پوری، صرف پیدائش ہے بس۔ گرو جی یہ پیدا ہوئے، عیسائی گرو جی عیسائی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا خالی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، یہودی کیوں؟ اس کے پاس زندگی ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی پوری زندگی ہے، ہم خالی میلاد والے نہیں ہیں کہ خالی میلاد۔ ہمارا کیا تعلق عیسائیوں سے، ہمارا کیا تعلق سکھوں سے، ہمارا کیا تعلق ہندوؤں سے، ہمارا کیا تعلق یہودیوں سے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو اللہ نے کائنات کے نبیوں کا بھی نبی بنایا، جس کو ایسی شریعت دی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے یہودی، آج دین وہ مکمل ہوا ہے جو کسی نبی میں مکمل نہیں ہوا تھا۔ حجت الوداع کا موقع تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا یہ تو عید کا دن بنتا ہے، آپ نے فرمایا جمعہ تھا، عید ہی ہے ہماری۔ لیکن یاد رکھو ہمارے نبی نے ہمیں ہر وہ طریقہ بتایا ہے جو زندگی کے لیے ضرورت ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے ہمیں استنجا تک کا طریقہ سنت بتا دیا۔ آج کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی پوری ادائیں نہیں ہیں، پورا نظام سنت نہیں ہے۔ چیف جسٹس کیسے بنے ہمارے آقا، پوری حدیثیں اٹھا کر دیکھیں۔ سپہ سالار کیسے بنے، قاضی کیسے بنے، باپ کیسے بن کے دکھایا، شوہر کیسے بن کے دکھایا، سسر کیسے بن کے دکھایا، داماد کیسے بن کے دکھایا، اور پھر پیر اور مرشد کیسے بن کے دکھایا، استاد اور معلم کیسے بن کے دکھایا۔ آج مزدور کہے میرے پاس سنت کہاں ہے تو اس کو کھڑا کر کے بتایا جائے گا یہ اٹھاؤ حدیث کی کتاب، تم مزدوری کرتے ہو، ہمارے نبی نے مسجد نبوی میں مزدوری کی ہے، ہمارے نبی نے ایک ایک ادا، لیکن یہاں تک کہ دین کے لیے مار بھی کھا کے دکھائی ہے، ظلم بھی سہ کر دکھایا ہے، جان بھی ہتھیلی پہ رکھی ہے۔ تو ہمارے پاس خالی میلاد نہیں ہے بلکہ نبی کی کل حیات ہے، کل زندگی ہے۔ ہم خالی میلاد کا ذکر کیوں کریں؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کسی کو نہیں بھی سمجھ آئی ہوگی؟ پریشان کچھ لگ رہے ہیں، پریشان ہے کوئی؟ جو پریشان ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ میلاد کا سمجھ آیا آپ کو؟ آپ میلاد والے ہیں یا کل زندگی والے ہیں؟ اب آپ بتائیں کوئی میلاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ یہ تو میلاد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہم میلاد کا انکار نہیں ہے، کوئی بندہ منکر میلاد کا نہیں ہو سکتا۔ میلاد کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ ذکر میلاد ہے، یہ میلاد ہے۔ کوئی خاص انداز اپنانا، بدعات رسومات کرنا، وہ میلاد نہیں ہوتا۔ نبی کا ذکر جب کیا جائے گا وہ میلاد ہے۔ نبی کی شان تو پورے سال بیان کرنی ہے۔ اچھا اب میلاد ہوئی کب؟ آپ دیکھیے، آپ جمعے کے کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ کتنے فرض؟ 2۔ دنیا میں آپ چلے جائیں امریکہ میں، وہاں جمعے کے 2 ہوں گے یا 3؟ افریقہ میں، آپ عرب میں چلے جائیں، کبھی سنا ہے کہ یہ اختلاف ہے فلاں امام صاحب نے کہا کہ جمعے کے 3 فرض ہم پڑھیں گے؟ اچھا کبھی سنا کہ ظہر کے کسی امام صاحب نے کہا ہو کہ فلاں امام صاحب کے نزدیک 5 فرض ہیں، یا فجر کے 3 فرض ہیں؟ اب مغرب کے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں، کبھی کسی امام صاحب نے کہا نہیں جی 4 پڑھیں گے ہم، کیونکہ ہمارا اختلاف ہے اس میں؟ کبھی ہوا؟ صحابہ کو جو چیزیں ضرورت ہوتی تھی نا، وہ صحابہ اکرام پوچھ لیتے تھے اور امت کو بتا دیتے تھے۔ بات سمجھیں؟ اختلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔ پیدائش مقصود نہیں ہے، مقصد پیدائش کیا ہے وہ مقصود ہے۔ صحابی
آپ حدیث کی کتاب بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، یہاں سے آگے اور کتابوں میں چلے جائیں، دارمی کی اٹھا لیں، جم الفوائد اٹھا لیں، کنز العمال اٹھا لیں، مستدرک حاکم اٹھا لیں، 10 لاکھ حدیثیں رسول اللہ کی جمع ہیں۔ ایک حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صحابہ نے فرمایا کہ حضور اس تاریخ کو پیدا ہوئے، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ یا تاریخ نگاروں سے پوچھیں، سیرت ابن اسحاق امام بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، مسند احمد امام احمد کی کتاب ہے، مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے برابر کی کتاب ہے، آپ البدایہ، فتوح البلدان، طبقات ابن سعد، آپ یہ بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، آپ ان کتابوں میں کھول کر دیکھیے، آپ کو ایک کتاب میں بھی نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اگر یہ اتنی زیادہ خاص بات ہوتی تو صحابہ یاد کرتے یا نہ کرتے؟ صحابہ بڑے عاشق یا آپ بڑے عاشق؟ صحابہ سے بڑا کوئی ہے؟ کائنات میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا بھر جائے، کائنات میں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دنیا بھر جائے، ساری کائنات کے غوث قطب ابدال جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سنیت کا عقیدہ ہے۔ سنی اس کو کہتے ہیں جو کل صحابہ سے پیار کرتا ہو، یہ عقیدہ سنیت کا ہے۔ صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہمارے آقا پیدا کس تاریخ کو ہوئے، ہمیں پتہ چل گیا۔ پاکستان میں ابھی رات کو خبریں آئیں گی، اس میں پتہ چل جائے گا، پاکستان کے سوشل میڈیا والوں کو پتہ چل گیا، لیکن ابو بکر صدیق کو نہیں پتا، حضور نے بتایا بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مقصد کی طرف لایا، پیدائش کی طرف نہیں لایا کہ میری امت بھی کئی عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے پہ نہ لگ جائے۔ اب صحابہ کو پتہ ہے حضور طائف گئے تو کیا ہوا، صحابہ کو پتہ ہے حضور معراج پہ گئے تو کیا ہوا، صحابہ کو پتہ ہے کوئی صفا پہ کیا ہوا، صحابہ کو پتہ ہے غار ثور میں کیا ہوا، صحابہ کو پتہ ہے غار حرا میں کیا ہوا، صحابہ کو پتہ ہے ہجرت پہ کیا ہوا، صحابہ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ پوری رات سجدے میں یہ دعا کرتے رہے، اللہم اہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت شہید ہو گئی، تیرا نام قیامت تک ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کو یہ بھی پتا ہے، صحابہ کو ایک ایک ادا بھی پتا ہے، صحابہ کو رسول اللہ کا پورا حلیہ پتا ہے، صحابہ کو ایک ایک انداز پتا ہے، لیکن پیدائش کا نہیں پتا۔ اب اختلاف ہوا کب پیدا ہوئے، جس سال تو ربیع الاول کا تھا مہینہ، ہمارے نبی بخاری شریف میں ہے روزے سے تھے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا آج میرا روزہ ہے، کہا آج تو سوموار کا دن ہے، منڈے ہے، آپ نے سوموار کو روزہ رکھا؟ فرمایا آج کے دن میں پیدا ہوا تھا اور میں اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری، سارے بولے بخاری، تاکہ آپ کل بول سکے نا کہیں۔ حضور نے میلاد والے دن کیا کیا؟ روزہ، اور عید والے دن روزہ ہوتا ہے، آپ کی تو عید ہوتی ہے نا وہ دن۔ اب آپ بتائیں، آپ عید والے دن روزہ رکھ لیں، یہ عید کس نے بنائی ہے؟ یہ عید ہم نے بنائی ہے یا رسول اللہ نے بنائی ہے؟ حضور نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عرب کے لوگ آج بھی پیر کے دن دسترخوان بچھاتے ہیں حرم میں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جنہوں نے دسترخوان پہ کھایا ہے نا؟ کیوں؟ عرب کیا کہتے ہیں؟ آج کا دن پیر ہے، ہمارے نبی کے میلاد کا دن ہے، ولادت کا دن ہے۔
اور روزہ رکھتے ہیں، بخاری کی سنت حدیث کی پوری کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایک دم یو ٹرن لیا۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ نئی نسل کہیں پکی عید ہی نہ سمجھ لے، جب کوئی ممبر پہ نہیں بتائے گا تو وہ عید ہی سمجھتے رہیں گے۔ آپ بوڑھے لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو جوان لیکن ایج کے لحاظ سے، یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے آپ کے بچپن میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد کہتے تھے یا 12 وفات کہتے تھے؟ ہاتھ کھڑے کریں جن کو یاد ہے، اور بھی کوئی ہے جوان بھی ہاتھ کھڑے کر لیں جن کو پتہ ہے کیا کہتے تھے۔ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بچپن میں جمعے کے 2 فرض تھے یا 3؟ آپ کے بچپن میں عیدیں 2 تھیں یا 3؟ جو تیسری عید بنی ہے اسے کیا کہتے تھے؟ 12 دادیاں کہتی تھیں، نانیاں کہتی تھیں، مائیں بچوں کو کہتی تھی ٹی وی نہیں چلانا، ریڈیو نہیں چلانا۔ کیوں؟ 12 وفات آ گئی۔ ہنسنا نہیں، شادی نہیں کرنا، کوئی خوشی نہیں کرنا، کوئی پارٹی نہیں رکھنا۔ کیوں؟ 12 وفات آ گئی۔ ڈھول نہیں بجتا تھا، بانسری نہیں بجتی تھی، شامیانے نہیں لگتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، لوگ لائٹیں بند کر دیتے تھے کہ 12 وفات آ گئی، ہمارے نبی کی وفات کا دن آ گیا۔ ایک دم ترقی کی سائنس نے، ایک دم جو ہے دادیاں دنیا سے چلی گئی اور پوتے عید میلاد منانے والے بن گئے۔ کیا عید میلاد کا نام حدیث سے آیا ہے؟ ابو داؤد میں باب العیدین کا چپٹر ہے، بخاری شریف میں باب العیدین کا چپٹر ہے، مسلم شریف میں باب العیدین کا چپٹر ہے، ترمذی شریف میں باب العیدین کا چپٹر ہے، ابن ماجہ میں باب العیدین کا چپٹر ہے۔ میں کتاب کا نام لیتا ہوں اس ولی کی کتاب جس کو برے صغیر کے لوگ پیرانے پیر کے نام سے جانتے ہیں، جو ولیوں کا بھی ولی ہے، جس کو شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے چپٹر باندھا ہے باب العیدین۔ تب ساری حدیث کی کتابیں، اس ولی کی کتاب پیر میر علی شاہ گولڈوی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کشف المحجوب علی اجمیری کی اٹھا کر دیکھیں، جب عیدین کا ذکر آتا ہے صرف 2 عیدوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ امام بخاری بھی وہابی تھے آپ کے نزدیک، امام مسلم بھی وہابی تھے، تیسری عید کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ حدیث سے تو دکھا دیں، حدیثیں بھی چھوڑ دیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے دکھا دیں، وہ کتاب بھی چھوڑ دیں۔ آپ کسی ولی جس کو آپ ولی مانتے ہیں، جن کی قبروں پہ آج میلے لگے ہوئے ہیں، ان کسی ایک ولی کی کتاب سے دکھا دیں، اس لیے کہ عید میلاد ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر عید ہے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، بس ہے یہ بات یا نہیں؟ اب اگلی بات، ہم عید نہیں مانتے کیونکہ ہم نے سنیت کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ ہم عید اس لیے نہیں مانتے کہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ حدیثوں کو بھی چھوڑیں، ہمارے دادا پردادا 12 وفات کہتے رہے، ہمارے بچپن میں مائیں 12 وفات کہتی رہیں، اور ایک دم آپ نے عید بنا دیا۔ حضور اپنی میلاد پہ روزہ رکھیں، آپ جشن منائیں، حضور روزہ رکھیں، آپ پانی پلائیں، حضور روزہ رکھیں، آپ زبردستی کھانے کھلائیں، حضور روزہ رکھیں، اور آپ جو ہے اچھل کود کریں۔ آپ نے عید میلاد منانا ہے، عید منانی ہے۔ عید اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن بندہ کوئی گناہ نہ کرے، حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ ذکر میلاد کریں، محفل میلاد کریں، آپ بے شک حضور کا ذکر کریں، میلاد کی محفل کریں، درود شریف پڑھیں، نعت پڑھیں، لیکن یہ ڈرامے نہ کریں جس کو قرآن کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، 12 ربیع الاول کو
آپ یہ آیت پڑھ کر ترجمے کے ساتھ قرآن سے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کھیل تماشا دین کو بنا دیا۔ نبی کا ذکر دین ہے، نبی کا ذکر عبادت ہے، اور ذکر الانبیاء عبادت ہے، تو ذکر الخاتم الانبیاء کتنی بڑی عبادت ہوگی، لیکن نبی کا ذکر ڈھول ڈمکے پہ کرنا، کھیل تماشا بنانا، گلیوں میں اس طرح مردوں عورتوں کا اختلاط ہونا، کیا یہ عبادت ہے؟ پھر آخری بات، وقت بھی ہو گیا، 12 وفات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وفات رسول ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج 12 ربیع الاول آپ کے سامنے آئے گا، آپ تھوڑا پیچھے جائیں، سوچئے گا، مورگا میں، راولپنڈی کی سڑکوں میں، پنجاب کی سڑکوں میں، سندھ بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی سڑکوں میں، گلگت بلتستان کی سڑکوں پہ آپ نکل کر دیکھیے گا، اور 1400 سال پیچھے بھی جا کر دیکھیے گا، 12 تاریخ کو اختلاف ہے ہی نہیں ہمارے نبی کی وفات کا، پیدائش میں اختلاف ہے۔ علامہ پاشا فلکی نے پوری ریسرچ کی ہے کہ حجۃ الوداع کا دن جمعے کا تھا، وہاں سے پیچھے پیر کا دن تو ہمارے نبی کی زبان سے نکلا، ربیع الاول بھی ہمارے نبی کی زبان سے نکلا، لیکن ڈیٹ کون سی تھی یہ نہیں پتا کسی کو۔ اب حضور نے پیر کا دن فرمایا، ربیع الاول کا دن فرمایا، علامہ پاشا نے جو فلکیات کا ماہر تھا، یا آج بھی دنیا میں کوئی فلکیات کا ماہر ہے وہ ریسرچ کر کے بتا دے کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن کبھی نہیں بنتا، 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے، اس مہینے میں پیر کوئی 12 تاریخ کو نہیں آتا، 9 ربیع الاول کو پیر آتا ہے، ولادت کا دن۔ اب حضور علیہ السلام وفات ہوئی 12 ربیع الاول۔ اب حضور جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ توحید تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب ہمارے نبی مدینہ میں قدم رکھا، مدینہ کا وہ دن سب سے روشن تھا، مدینہ کے لوگ کہتے تھے ایسی روشنی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اور جس دن حضور دنیا سے گئے اس سے تاریخ دن مدینے والوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ علیہ السلام کو درد سر سے آغاز ہوا، اور آپ علیہ السلام کو بخار شدید ہو گیا، آپ پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر چہرے پہ مارتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو ہے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور پاکستان والوں کو، بر صغیر والوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عشق ہے، زیادہ محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری زندگی میں جس چارپائی پہ لیٹا کرتے تھے، اور جس چارپائی سے آپ کا جسم مبارک اٹھایا گیا اور روزے میں آپ کو لٹایا گیا، وہ چارپائی ساگوان لکڑی بر صغیر سے گئی تھی، اور آپ نے اسے پسند کیا تھا اور اس سے اپنی چارپائی بنوائی تھی۔ تو آپ علیہ السلام جب وہاں انتقال ہوا، صبح کا وقت تھا، صادق کا وقت تھا، سموار کا دن تھا، آئے بھی پیر کو گئے بھی پیر کو۔ اب آپ علیہ السلام جو ہے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، لشکر تیار تھا، اسامہ بن زید اس کے قائد حضور نے بنائے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اب حضور علیہ السلام کی وفات کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے نا، بعض لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں موت آ گئی، مر گئے، استغفر اللہ، لا حول ولا، یہ بے ادبی کے لیے بولا جائے۔ آپ کسی عام آدمی کے لیے نہیں بول سکتے کہ وہ مر گیا ہے، جی بس موت آ گئی ہے اس کو، آپ کہتے ہیں جی انتقال ہو گیا۔ ادب ہے نا، دین ہے ہی ادب کا نام۔ حضور علیہ السلام کے لیے آپ لفظ بولیں انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، منتقل ہو گئے، رخصت ہو گئے، فراق دے گئے، تاکہ آپ کے اندر کا ادب چھلکے، بے ادبی نہ چھلکے۔ حضور علیہ السلام کا جب پتہ چلا کہ ڈیتھ ہو گئی
تو آپ علیہ السلام کے لیے ابو بکر سیدھے تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ السلام کا چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اب 2 اموات اکٹھی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو تکلیف ہونی تھی وہ گزر گئی، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو جب تک زندہ رہنا آپ زندہ رہیں، لیکن فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ جانا پھر بھی ہے، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ملاقات کا پل محبوب سے بندے کا موت ہے، یہ پل کا نام ہے، کوئی سزا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ تیاری نہیں ہے تو ہم اسے سزا سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق جب باہر نکلے تو آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، ہستلی آئے تو حضور کے جسد مبارک کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ شیر خدا جیسا بندہ جو ہے وہ رو رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ نے اس طرح بین اور ماتم سے منع نہ کیا ہوتا جو لوگ کرتے ہیں اکثر، تو آج علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا، ایسے آپ کے گر رہے تھے، آنسو کے رک نہیں رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، سکتہ آ گیا، یوں بیٹھ گئے، ہل نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ نے تلوار پکڑی اور مدینے کی گلیوں میں نعرے لگانے شروع کر دیے، لوگوں جو کہے گا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، وہ اسی طرح گئے ہیں جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے، موسیٰ واپس آ گئے تھے، رسول اللہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اب آپ کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی، اب اتنی محبت کرنے والے تھے۔ آج آپ کا کوئی لیڈر، کوئی قائد جب فوت ہوتا ہے یا کوئی محبوب تو لوگ کیسے اپنے اوسان کھو بیٹھتے ہیں، تو صحابہ اتنی محبت کرنے والی جماعت تھی کہ اس دنیا نے اس جیسی جماعت کبھی نہیں دیکھی، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ 63 سال کی عمر میں ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور صحابہ اس لیے حضرت عمر نے تلوار لے لی، دیگر صحابہ صحراؤں کو دوڑ گئے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور سر اپنے جو ہے گھٹنوں میں رکھے ہوئے تھے، لیکن رو ایسے رہے تھے کہ بین اور ماتم نہ لگے، لیکن دل پھٹ رہے تھے صحابہ کے، اور صحابہ میں برداشت نہیں تھی۔ امام بخاری لکھتے ہیں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، عبداللہ ابن زید اس کا نام تھا، وہ رسول اللہ کا صحابی تھا، رسول اللہ کا جانثار تھا، وہ ہل چلا رہا تھا، ایک آدمی گزرتے ہوئے کہنے لگا اے عبداللہ تجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلے گئے ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وصال فرما چکے ہیں۔ عبداللہ بن زید نے اسی لمحے اپنا ہل روک دیا، اپنا ہاتھ روک دیا، اسی لمحے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کرتے ہوئے کہا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ اس آدمی نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ تجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، تجھے کان کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ کان تھے رسول اللہ کے لیے، یہ آنکھیں تھی رسول اللہ کے لیے، ان آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا، ان آنکھوں سے کانوں سے میں رسول اللہ کا کلام سنتا تھا۔ آج نبی نہیں رہے، مجھے نہ آنکھوں کی ضرورت ہے نہ کانوں کی ضرورت ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی جگہ اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ صحابہ رو رہے تھے، صحابہ سکتے کے عالم میں تھے، صحابہ صحراؤں کو نکل چکے تھے۔ اس وقت جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری انسان کہہ رہا تھا کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آئیں گے میں اسے قتل کر دوں گا، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، صحابہ منبر کو دیکھتے تھے، مصلی کو دیکھتے تھے، نہ منبر والا رہا تھا نہ مصلی والا رہا تھا، لیکن اس وقت اس بندے نے اس امت کو سنبھالا جس کے بارے میں انس ابن مالک نے فرمایا
کہ لولا ابی بکر لعبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے اللہ کی بندگی ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں خاموش ہو جاؤ، لیکن پھر بھی لوگ رو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہو سکتا کہ حضور دنیا سے چلے جائیں۔ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ وہ نبی بھی کوئی شہید ہوا، کوئی ایسے دنیا سے چلا گیا، ہر نبی چلا گیا، حضور نے بھی جانا ہے۔ کیا تم حضور کے بعد دین چھوڑ دو گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا مشن رسالت چھوڑ دو گے؟ کیا مقصد رسالت چھوڑ دو گے؟ پھر آپ نے وہ بخاری شریف کے اندر ہے خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یاد رکھو جو رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو رسول اللہ کو خدا سمجھتا ہے، جو رسول اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، جو رسول اللہ کو اللہ کی طرح سمجھتا ہے، وہ یقین کر لے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کو الہ سمجھتا ہے، اللہ کو رب سمجھتا ہے، وہ یقین کر لے اللہ کو کبھی موت نہیں آتی، اللہ کبھی دنیا سے جاتا نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ قرآن کی آیت آج اتری ہے۔ صحابہ چپ ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آئے، ابو بکر رو رہے ہوں، عمر رو رہے ہوں، علی رو رہے ہوں، عثمان رو رہے ہوں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہوں، سیدہ عائشہ رو رہی ہوں، صحابہ رو رہے ہوں۔ 1400 سال کے بعد جب یہی 12 ربیع الاول آئے، لوگ ہنس رہے ہوں، لائٹنگ لگا رہے ہوں، جلوس نکال رہے ہوں، کھانے کھلا رہے ہوں، مبارکبادیں دے رہے ہوں، حلوے پکا رہے ہوں، بتائیں آپ کی نسبت کیا صحابہ سے ہو سکتی ہے؟ صحابہ رو رہے، آپ جشن منا رہے۔ سوچئے آپ کو کس طرف لگا دیا گیا ہے، نئی نسل کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ہم نبی کے میلاد کو بھی مانتے ہیں، نبی کی وفات کا دکھ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کے مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی کا مشن کیا ہے؟ کہ نبی کا مشن یہ ہے کہ نبی کا پیغام ہر گھر میں پہنچ جائے۔ انشاءاللہ سارے پہنچائیں گے اس کو۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ بات میں نے تھوڑی سی سرجری والی کی ہے نا، ہے سرجری والی باتیں تھی تھوڑی، تو کسی کے ذہن میں سوال ہو تو ادھر پوچھے، ٹکا کے پوچھے، انشاءاللہ ٹکا کے قرآن حدیث سے بتائیں گے۔ باہر جا کے کوئی بات ذہن سے کرے گا تو منافقت ہوگی۔ آپ سوال پوچھا کریں، ڈٹ کے پوچھا کریں۔ ایک اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ خانقاہ قریشیہ جامع مسجد الشیبی میں یہاں پر الحمدللہ ایک بڑا طبقہ دنیا سے راغب ہے جو یہاں آتا ہے۔ بہت بڑی تعداد یہاں اعتکاف بھی کرتے ہیں، عوام بھی بڑی تعداد میں، اور خواص بھی بڑی تعداد میں، علماء بھی بڑی تعداد میں، مرد بھی بڑی تعداد میں، خواتین بھی بڑی تعداد میں۔ چونکہ یہ سارے کے سارے جو خانقاہ سے جڑے ہیں، ہماری شیبی مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت کا دفاع کرنا، دوسرا ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ ایک یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی خانقاہ سے جوڑیں، اپنی ذات کے ساتھ جوڑیں، ایک انہیں مشن دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کریں، ختم نبوت کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ آج 7 ستمبر کے حوالے سے 2024 میں ایک اعلان کرتا ہوں، ہم نے ایک جماعت تشکیل دی ہے جو ختم نبوت کے نام سے ہوگی، خدام ختم نبوت اس کا نام ہوگا، اور جہاں بھی لوگ ہم سے منسلک ہیں ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کریں گے۔ ان کا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ کے خادم ہیں، رسول اللہ کے نوکر ہیں، اس لیے کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اللہ کے رسول کی شفاعت
اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ آج لوگ وزیروں کے نوکر بن کے فخر کرتے ہیں، مشیروں کے نوکر بن کے فخر کرتے ہیں، مالداروں کے نوکر بن کے فخر کرتے ہیں۔ ہم فخر سے کہنے والے بن رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہی ہماری چوکیداری کا کام رہے گا، یہی ہمارا مشن رہے گا کہ ہم جہاں دنیا میں جائیں گے ختم نبوت کا پیغام دیں گے۔ اس لیے پہلے جماعتیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارا مقصود انہی کا تعاون کرنا ہے۔ ان کا کام زیادہ تر مدارس کے طلبہ پر ہے، مدارس کے طلبہ ہی کو وہ جلسہ کرتے ہیں، ان تک ہی پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کا پیغام میں نے اکثر دیکھا جماعتوں کا مدارس کے طلبہ سے عوام کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ ایک تبلیغی جماعت ہے جو عوام میں پیغام پہنچا رہی ہے، باقی ساری جماعتیں چند مخصوص طبقے میں کام کر رہی ہے جو پہلے سے تربیت یافتہ طبقہ ہے۔ ان پہ محنت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہمارے پاس دنیا دار طبقہ، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، ہم ان پہ کام کریں گے، ان کو بتائیں گے ختم نبوت کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اور ختم نبوت کے فوائد کیا ہیں، دنیا میں اس کے فائدے کیا ہیں، دنیا میں اس کا مقام کیا ہے، مرنے کے بعد مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ ہمیشہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو ختم نبوت، خدام ختم نبوت، اس میں انشاءاللہ آپ سارے شامل ہوں گے۔ چندہ مقصود نہیں ہے، آپ سے پیسے مقصود نہیں ہیں، صرف مقصود یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے نوکر بن جائیں، رسول اللہ کے ختم نبوت کے سپاہی بن جائیں۔ یہ دعوت میں بھی دوں گا، آپ بھی دیں گے، مرد بھی دیں گے، عورتیں بھی دیں گے۔ آپ ختم نبوت کے آج سے خدام ختم نبوت کے جو سپاہی ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ہم ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں گے۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ آپ کا عہد ہے آج سے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ یہ مرکز ہوگا، اور یہاں سے ہم ختم نبوت کا پیغام پوری دنیا میں خود بھی پہنچائیں گے، لے کر بھی جائیں گے، گھر گھر جائیں گے۔ ان دنیا دار طبقوں کو جن کو الف با کا نہیں پتا کہ ختم نبوت کیا ہے، آج اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں، مرد اور عورتیں پاکستان میں رہنے والے، کالج یونیورسٹی کے خاص طور پر، اور اسی طرح دنیا دار، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ختم نبوت ہے کیا چیز، ہم بتا نہیں سکے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا جو بڑے قربانی دے کے چلے جائیں تو بعد والے بھی اسی طرح کام کرنے والے ہوں۔ آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ہر بندہ کام کرے، ہر بندہ اپنا مشن بنائے۔ آج سے ہم کس کے غلام ہیں؟ ختم نبوت کے۔ ہمارا مقصود ختم نبوت، انشاءاللہ یہ چھتری ہے، یہاں مشن، یہ مرکز ہے، یہاں سے صدا بلند ہوتی رہے گی اور آپ معاون ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔